بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان ہمارا ایمان میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم 17ویں سحری کی نشست پہ موجود ہیں اور 17ویں روزے کے دن جنگ بدر ہوئی تھی جو مسلمان اور کفار کے بیچ میں پہلی جنگ تھی اور اس جنگ کو کفار نے مسلمانوں پر زبردستی مسلط کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور کفار یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے ایک معبود حقیقی کی عبادت کی جائے وہ مکہ میں سے کبھی بت پرستی کا خاتمہ نہیں چاہتے تھے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا اور مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے پھر بھی کفار کو چین نہ آیا 2 سال بعد کفار مکہ نے ایک بار پھر مسلمانوں پر حملہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار 3 سے 4 گنا تعداد میں زیادہ تھی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہ جنگ آسانی سے جیت جائیں گے لیکن مسلمانوں نے ایک دن میں انہیں شکست سے دوچار کیا آج ہم جانیں گے کہ غزوہ بدر میں کیا واقعات پیش آئے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ اور اپنی اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ آج جو نعتخوانی کے فرائض انجام دیں گی وہ ہیں حریم سلیم اپنی خوبصورت آواز میں نعت شریف پیش کریں درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو
आरज़ू है मुझे दर रसूल पे जाऊं वहीं का हो जाऊं दर रसूल पे जाऊं वहीं का हो जाऊं को बनाने की आरज़ू है मुझे वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम हरमीन है? हरमैन। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करते हैं और ग़ज़वा बदर का वाक़या तो थोड़ा सा मुझे तो पता था। मैं ये जानना चाहूँगा कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद क्या थी और कफ़ार मक्का की तादाद क्या थी, उनके पास कौन से हथियार थे और उसके बाद भी मुसलमानों के जीतने की वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सवाल और बड़ा ही अच्छे अंदाज से आपने इसका आगाज़ फरमाया। देखिए, कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बदर में फ़तह और नुसरत अता फरमाई, हालांकि तुम कमज़ोर थे। बेशक। तुम अज़िल्ला, तुम कमज़ोर थे, तुम्हारे पास ना हथियार था, ना सामान था, ना कोई ताकत का ऐसा महवर था, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़तह नुसरत अता फरमाई। आपने पूछा तादाद, तो तादाद जो थी मुसलमानों की 313 थी। और आप ये देखें कि 8 घोड़े हैं, 2 तलवारें हैं, 70 ऊँट हैं और 313 अफराद हैं। और इनमें ही ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि 8 तलवारों के साथ जा रहे हैं और 2 घोड़ों के साथ जा रहे हैं और 70 ऊँट के साथ जा रहे हैं। उधर कुफ़ार को अगर आप देखें तो वहाँ कुफ़ार जो हैं 1000 तादाद में, यानी यहाँ 313 और वहाँ 1000 का। फिर हर एक के पास कई कई तलवारें, ढालें, यानी किसी के पास ढाल भी है, तलवार, फिर घोड़ों की तादाद भी कई गुना ज़्यादा है। और हर रोज़ अपने खाने के लिए एक ऊँट ज़बह करने वाले लोग, यानी कि एक तो होता है ना कि ऊँट को सफ़र के लिए लिया जाए, बल्कि वो खाने के लिए भी हर रोज़ अपने ऊँटों को ज़बह करने वाले कई तादाद में, तादाद का भी शुमार इतने ऊँट हैं। इस तरह साजो सामान के साथ वो तैयार होकर वो जा रहे हैं। इधर मामला क्या है कि किसी के पास तलवार है तो ज़रा नहीं, किसी के पास ज़रा है तो तलवार नहीं। वहाँ पर मामला क्या है, वहाँ तलवार भी है, ज़रा भी है। और अगर आप देखें कि यहाँ तक भी जब अल्लाह के रसूल ने जंग का, जब यहाँ से जाने का इरादा फरमाया, क्योंकि जब वहाँ पर जब जंग होनी थी तो काफिरों में से भी, क्योंकि आपको पता है मदीना मुनव्वरा में यहूदी भी मौजूद थे, तो काफिरों ने भी कहा कि पेशकश की कि हम भी क्या इस जंग में शामिल हो सकते हैं, तो रसूल खुदा ने मना फरमा दी। बात बताने की ये थी कि ना साजो सामान है, ना मालो असबाब है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को मुहैया जमा किया और ईमान की ताकत के साथ अब लड़ना है। मुराद बताने के कि तुम्हारा बिलीव या कहते हैं सर्टेनिटी, यानी यकीन की कैफियत तुम्हारी माल पर ना हो, असबाब पर ना हो, अल्लाह की जात पर हो, ईमान पर हो। तो अब वो 313 थे ना, उनका हाल ये था कि वो 313 ऐसे भी थे, किसी को रसूलुल्लाह ने छड़ियाँ दे दी, किसी को लकड़ी दे दी। हाल ये था कि जब काफिरों की तरफ वो बुलंद करते ना, वो तलवार नहीं थी, वो छड़ी थी, लकड़ी थी, वो बुलंद होती उससे पहले उनकी गर्दनें कट जाया करती। तो ये क्या था? तो किसी की शायर ने क्या खूब कहा कि फिदाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं। अभी मुराद यही है कि अगर आप के अंदर ईमानी कैफियत है, अगर आपके अंदर ईमानी जज्बा है, तो फिर क्या होता है, आपको मालो अज़बाब की तरफ नहीं देखना होता कि कम है या ज्यादा है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि हमने तुम्हें दिखाया है कि कभी हमने कम गिरोह को ज्यादा पर फौकियत दे दी। तो मुराद यही है कि अल्लाह ताला ने कलील को कसीर में फौकियत देकर ये साबित किया कि क्वांटिटी की बात मत करो,
اللہ سے محبت کی کوالٹی کی بات کرو. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ کسی کے پاس لکڑی، کسی کے پاس چھڑی، لیکن وہی بات ہے کہ ایمان کی ایسی طاقت تھی کہ جس پر وہ 313,000 سے جو ہے مقابلہ کرنے پہنچ گئے، اور نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ایک ہی دن میں شکست دے دی. بالکل اللہ نے فتح عطا فرمایا. اور یہ چیز، اس سے یہ سبق ہمیں ضرور ملتا ہے کہ ایمان کی طاقت اگر انسان کے اندر ہو تو آپ بڑی سے بڑی چیز کو فتح کر سکتے ہیں، لیکن سچے ایمان کی طاقت اور آپ کا یقین ہو کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اور اگر وہ کام ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی ضرور مدد کرے گا، تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں گی. اور یہی مثال ہمیں غزوہ بدر سے ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، سوالات آپ کے لیے بھی ہمارے پاس آج بہت سارے ہیں کہ کچھ لوگ یہ شکایت افطار میں جو اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، تلی ہوئی اور سموسے، پکوڑے، رول، تو اس سے پیٹ کچھ باہر کو نکل جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب کی بات اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے. غزوہ بدر کا واقعہ میں تو اس مقام پہ ہو کر آیا ہوں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. اور وہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جہاں خیمہ نصب کیا تھا اپنا، وہاں اب مسجد عریش ہے ماشاءاللہ، اور وہاں ہم نوافل ادا کر کے آئے. سبحان اللہ. اور وہ غزوہ کا بدر کا جو میدان ہے اس کی بھی ہم نے زیارت کی ہے. اور واحد جگہ میں نے عرب میں دیکھی کہ جہاں کسی بھی صحابیوں کے اس طرح نام لکھے ہوں تو ایک پلر بنایا گیا روڈ پر، اور وہ جس طرح ہمارے یہاں اللہ کے 99 نام کا پلر بنتا ہے اس طرح پلر ہے، اور اس میں وہ جو شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں صحابہ اکرام، ان کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ زیارت میں کر کے آئے ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو ہاں آپ کا جو سوال ہے اس طرف آتے ہیں کہ پیٹ بڑھ جاتا ہے یقیناً. بیسن کا بھی استعمال، پھر تلی ہوئی غذاؤں کا استعمال، مرغن غذا ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ اجوائن لے لیں. اجوائن ہاف ٹی اسپون کافی رہتا ہے یہ. اس کو رات میں بھگو دیں اور صبح آدھا نیمبو، سحری کے وقت آدھا نیمبو جو ہے اس کے اندر نچوڑ کر اور اس کو پی لیں. اجوائن اور آدھا لیمبو. ہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے اندر یہ معاملات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. اجوائن بڑا ہوا پیٹ ہے وہ اندر ہو جائے گا. اجوائن اور آدھا لیمو جو ہے وہ آپ ملا کے پی لیں تو یہ جو پرابلم لوگوں کو عموماً آتی ہے کہ ظاہر ہے آپ اس طرح کے جب کھانے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا پیٹ باہر آتا ہے تو وہ پیٹ جو ہے وہ اندر چلے جاتا ہے. اب ہم شیف کی جانب، ہماری شیف جو ہیں وہ آج ہمیں کیا کھلا رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں. نام کیا ہے؟ السلام علیکم. جیسے ہیں سامیہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ کیسے ہیں؟ اچھا جناب، کیا پکا رہی ہیں آج آپ؟ میں بنا رہی ہوں دم بوٹی، مطلب ٹکا بوٹی کائنڈ آف. ٹکا بوٹی، ٹھیک ہے جی. اچھا بنا سیخوں کی، بنا سیخوں کے بنا رہی ہیں آپ، کیا بات ہے، یہ بڑے کام کرتی ہیں بڑے بڑے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کیا انگریڈینٹس کیا ہیں جناب اس کے؟ اس کو میں نے دہی، دو ہری مرچیں پیسی تھیں 1 kg چکن میں، اور دہی تھی اور کالی مرچ، لیمو اور نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا ہے. اس کے بعد گھی ڈال کے سب سامان اس میں ڈالا ہے، اور ٹکا مسالہ بنایا تھا جس میں صرف پیپل تھا، چاٹ مسالہ تھا، تھوڑا سا گرم مسالہ تھا، بس وہ 1 چمچ وہ ڈالا ہے. اچھا تو یہ ویسے ڈش جو ہے اس میں کتنی دیر کی تیاری کتنی دیر میں ہو جاتی ہے؟ یہ کوئی 45 منٹس میں ایزیلی بن جاتی ہے. 45 منٹس میں ہو جاتا ہے. اور اس کے یہ کیا وہ ہوتے ہیں کچھ پریکاشنز جو آپ کوئلہ وغیرہ ڈالتی تھی؟ ہاں اس میں ہے، دم لگے گا، لیکن یہ بس سیخوں پہ نہیں ہوتا، یہ بس بڑی کمال کی ہیں وہ کام کر دیتی ہیں، کوئی نہیں کر پاتا. جیسے ایک دفعہ یہ یہاں پہ پراٹھے بنا رہی تھی، آنچ کم تھی، انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا وہ بتا نہیں سکتا لیکن بہت کمال کا ایکسپیریمنٹ کیا اور ایسے پراٹھے بنے. لیکن اب باری ہے کہ ہم اپنی اس محفل کو اور خوبصورت بنائیں، اور اپنی اس محفل کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے قوالی کا. اور آج جو ہمارے ساتھ قوال موجود ہیں حافظ عبدالمعیز اور ہمنوا، اور بہت کم عمر ہے ان کی لیکن ان کی آواز بہت خوبصورت ہے. آئیے ان کی آواز سنتے ہیں. رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ابھی ہمارے ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، حماد پونا والا، آل سٹی تاجر اتحاد کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حماد بھائی ابھی تو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ عمرے کی سعادت پیش کر کے آئے، تو آپ کو بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو قبول عطا فرمائے. حماد بھائی اس وقت میں رمضان المبارک جو ہے وہ آدھے تو رمضان کے روزے گزر گئے. تاجر اتحاد اس وقت، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ تاجر اتحاد بھی بڑے فلاح بہبود کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کی جو آل سٹی تاجر اتحاد ہے وہ ویلفیئر کے حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ السلام علیکم شہری بھائی. ویلفیئر کے حوالے سے ہمارے ڈیفرنٹ کام چل رہے ہیں. اس کے اندر
نورانی ویلفیئر جو ہے وہ ہمارے بھولو بھائی چلا رہے ہیں اور شعیب خان جی جو ہیں وہ اپنا ویلفیئر چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم مختلف چیزوں میں جو ہے وہ ویلفیئر کے حوالے سے کام کرتے رہتے ہیں. ابھی ہم اولڈ ایج ہاؤس میں بھی جا رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں, یتیم بچوں کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں, تو مختلف چیزوں میں ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, اس وقت میں کیونکہ پہلے کے اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو تاجروں کے لیے بڑی پرابلمز تھیں اور بھتے کی پرچیاں اور ڈیفرنٹ ایکسپیکٹ میں تاجر تو تھا بڑا پریشان تھا. اب آپ کیا دیکھتے ہیں تاجر برادری کس پوزیشن میں ہے پہلے اور اب میں کیا فرق؟ تاجر جو سب سے زیادہ جو پریشان ہوتا تھا, ایک پریشر ہوتا تھا کہ رمضان میں کوئی نہ کوئی آ جائے گا فطر کی پرچی لے کے یا مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بھتے کے حوالے سے. لیکن یہ پچھلا رمضان بھی بہت اچھا گیا اور اس رمضان میں بھی ماشاءاللہ ابھی تک کوئی ایسی کمپلین نہیں آئی ہے. ونس ان اے بلو مون کوئی کمپلین آ جاتی ہے اور کسی پارٹی کا کوئی نام لے کے یوز کرتا ہے, لیکن ایکچوئل کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو نہیں رہی ہے. تو اب تاجر برادری جو ہے جو ان کے والے مسائل تھے وہ نہیں رہے؟ بالکل اس طرح کی کوئی مسئلے نہیں رہے اور تاجروں میں حوصلہ بھی آ گیا ہے, لوگوں میں شعور آ گیا ہے, اپنی آواز اٹھا دیتے ہیں, آنسر نہیں کرتے, بالکل اپنی کمپلین کرنے میں ڈرتے نہیں ہیں. اچھا عمر بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی تاجر برادری کن مسائل کو فیس میں نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جس پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ تاجر جو ہوتا ہے وہ بیک بون ہوتا ہے بالکل, اور اس کے بعد کیا ایسے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں؟ تاجر جو سب سے زیادہ سیکریفائز کر رہا ہے وہ اپنا ٹیکس دے کے اپنے پر استعمال نہیں کروا پا رہا ہے. اپنا جو ٹیکس دے رہے ہیں جو کہ کراچی کو کہتے ہیں کہ 68% ٹیکس جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ چیزیں فیسلٹی ملتی نہیں ہیں جو ملنی چاہیے. آپ کے الیکٹرک پہ لے لیں یا بلدیاتی نظام لے لیں تو کراچی میں جو ہے میں خاص طور پہ کہوں کہ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے, سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے کراچی والوں کے ساتھ. اچھا, تو وہ جو آپ لوگوں کے مسائل تھے کہ جو روڈز کا تھا اسپیشلی مجھے یاد ہے کہ جو روڈیں تعمیر نہیں ہوئی تھی وہ کیا ابھی تک ایز اٹ از وہی ہے؟ نہیں, روڈ تو الحمدللہ بنی ہے لیکن وہ ایسی بنی ہے کہ میرا خیال ہے جب تک نئی حکومت آئے گی تب تک اس کو دوبارہ ضرورت پڑ جائے گی روڈ بننے کی. یعنی کہ 3-4 دن والا کام والا چلاؤ 3-4 مہینے چلے گا؟ بالکل, بہت اس طریقے سے اس طرح کام کیا گیا ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلیں گے. اچھا, یہ ایک بڑا اہم پرابلم ہوتا ہے کہ جی اگر ہم شور بھی کرتے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد کام ہوتا ہے اور وہ کام 3 مہینے یا 4 مہینے کا ہوتا ہے کہ جی ہم نے بنا دی, اس کے بعد پھر وہی روڈ بیٹھ جاتی ہے. اب ان سے بات کرنے جاؤ تو ان کے پاس ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ ہیوی ٹریفک گزرتی ہے کرتی, بہت سارے بہانے ہوتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ جو تاجر بیچارہ اتنا ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو ابھی تک فیسلٹیز نہیں ملی. اسی بارے میں اور بھی ہمارے بھائی سے ہم بات کریں گے. مفتی صاحب, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گا اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال ہے. دیکھیں, پھر ہم اسلام کی طرف آتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ابھی 1 دن ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کی اس طریقے سے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ یقین کی حد یہ ہے کہ اللہ نے باضابطہ فرما دیا کہ تمہیں کل صبح فتح و نصرت ملنی ہے, فرشتے مدد کو آ رہے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے اتنے دعا کر رہے ہیں کہ رات بھر جس خیمے کے ابھی جیسے شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں جب خیمہ لگا تو ابو بکر صدیق ساتھ ہیں اور اللہ کے رسول جو ہیں رو رو کر کبھی سجدے کی حالت میں, کبھی بیٹھ کر, کبھی عبادت میں. اگر یہ جو چند افراد ہیں اگر یہ اس لڑائی میں ہار گئے تو اس دھرتی میں روز محشر تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں. اب اللہ کے رسول یہ بار بار دعا فرما رہے ہیں اور ایک ورد کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. تو بات ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ فتح و نصرت کا تعلق بے شک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں فتح و نصرت ملنی ہے. مجھے اگر ایک چیز پتا کہ مجھے کل چیز ملنی ہے تو میں آرام سے بیٹھ جاؤں, محنت نہیں کروں گا یا میں کوئی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے کر دوں, مجھے مل رہا ہے, اللہ نے فرما دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رول آف ماڈل بنایا کہ دیکھو صحابہ کرام اللہ نے بتا دیا, پھر بھی معلوم یہ چلا کہ امیر کا کام ہے وہ پھر بھی اللہ سے رجوع کر کے رکھے, وہ اللہ کی طرف راغب ہے اور گڑ گڑا کر اللہ سے بولنے کہ یا اللہ میرے ان جو صحابی ہیں اور ان جو امت کے ماننے والے ہیں ان کو فتح و نصرت فرما. اور سب چیزیں معلوم, اور یہاں تک کہ صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ آپ کو یقین بالیقین فتح و نصرت فرمائے گا. لیکن اللہ کے رسول پھر بھی صحابہ کرام کی اس طریقے سے دعا فرما رہے ہیں. اور صحابہ کرام اگر جنگ جب شروع ہوئی تو ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ کا اوقاشا ہے, فرمایا آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے, آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں حوصلہ افزائی کیسے فرما رہے ہیں. حضور نے ایک ٹہنی لی, فرمایا جاؤ اس سے جا کے لڑو, سبحان اللہ, ٹہنی لے کر فرمایا جاؤ اس سے جا کے لڑو, اور وہ لڑ رہے ہیں تو حکم
وہ टहनी उठाते हैं उससे पहले गर्दनें अलग हो जाती हैं। एक साहबी आते हैं, और ये आप ये देखें कतई कलामी कि उनका भी जो जंग में लड़े उनका भी आप ईमान देखें, ईमान की मजबूती देखें कि अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी पकड़ा दी तो उस पर भी यकीन था कि वो उन्होंने कहा इस टहनी से भी हम जीत जाएंगे। बिल्कुल यही बात है कि उनको सारो सामान पे यकीन नहीं था कि तलवार होगी या नहीं होगी। मैंने कहा कि जब उन्हें माल पर यकीन नहीं था, इसी तरह साजो सामान पर भी उनको यकीन नहीं था कि हमें मिला नहीं मिला। हमारे रसूल ने फरमाया ना, तो हमें जंग जीतनी है, हम अल्लाह के रसूल का हुक्म है तो हमें लड़ना है। इसी तरीके से अगर किसी सहाबी को जख्मी हो जाते, अल्लाह के रसूल के पास आता और तो अल्लाह के रसूल अपना लुआब दहन लगाते और वो सही जाता। तो ये मामलात अल्लाह के रसूल हौसला अफजाई खुद फरमा रहे हैं। और यहाँ तक कि जब सहाबा कराम कोई कमजोरी महसूस करते, हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं जंग लड़ रहा होता हूँ कि कोई हुजूर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, तो मैं देखता हूँ उस वक्त भी अल्लाह के रसूल या हय्यू या कय्यूम का विर्द कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसी तरफ आऊँगा, जो या हय्यू या कय्यूम है, ये हमें किन मौक़ों पे पढ़ना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, जब कोई आप मुसलमान या कोई भी शख्स किसी परेशानी में घिरा हुआ हो, किसी आफात व बलियात में घिरा हुआ हो, और ऐसा वक्त जब उसको पता लगे कि अब कोई आसरा नहीं है सिवाय रब जलाल का, और वैसे भी अल्लाह ताला ही मालिक कुल है, तो उस वक्त आप जब पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की खास फतह और नुसरत बनने को मिलती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर ये सबसे पहली मुसलमानों की फतह है, तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि अगर आज जीत गए तो फिर जिंदगी रोज़े महशर तक तेरा नाम तो यानी जंग बदर में या हय्यू या कय्यूम पड़ी गई? जी बिल्कुल पड़ी गई। ये एक बड़ा बेहतरीन पॉइंट है कि जब हम कभी किसी मुसीबत में हो तो हम क्या करें, तो ये है कि या हय्यू या कय्यूम का आप विर्द करें। जब जंग बदर में फतह हो सकती है तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या मसला होगा जो हल नहीं हो सकता, लेकिन जब भी पढ़ें ईमान के साथ पढ़ें और इस कामिल यकीन के साथ पढ़ेंगे जो आप पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसमें ज़रूर आपकी मदद करेगा। डॉक्टर साहब, जिस्म की कमज़ोरी के लिए ज़रा बता दें, क्या जो आजकल जिस्म में बड़ी कमज़ोरी थकावट होती है, उसके लिए हमारे पास क्या रेमेडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियार भाई, रमज़ान में दिमागी कमज़ोरी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आसाबी कमज़ोरी शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत आसान से टिप्स बता रहा हूँ कि आप तिल ले लें, 50 ग्राम तिल। अच्छा, तिल दो कलर के होते हैं, एक होता है ब्लैक और एक होता है वाइट। सफ़ेद तिल ले लें 50 ग्राम, और अखरोट ले लें 50 ग्राम, और इसमें जो है 100 ग्राम के करीब जो है गुड़ मिक्स कर लें। गुड़ के बारे में हमने परसों भी डिटेल बताई थी कि वो काला वाला गुड़ जो होता है, सुर्ख रेडिश, वो बेहतर होता है बनिस्बत ये वाइट वाले गुड़ के। तिल गुड़ और तो इनको मिक्स कर लें, और इसको मिक्स करने के बाद सुबह जब आप सहरी करते हैं तो उस वक्त बच्चे, अगर छोटे बच्चे हों, वो बताते हो दिमागी कमजोरी है, जिस्मानी, ये 18 साल से बड़े, तो वो 1 टेबल स्पून नीम गर्म दूध के गिलास के साथ लेना शुरू करें। 21 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल जी, तिल और गुड़ का सफ़ूफ बना के आप इस्तेमाल करें तो जो ये प्रॉब्लम आता है ख़ासतौर पे दिमागी कमज़ोरी और फिर उसकी वजह से असाबी कमज़ोरी, उसमें ज़रूर अफाका होगा। अमाद भाई, ताजरों के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन पहले मैं आता हूँ मार्केट्स की जानिब के जहाँ पर CCTV कैमरों का बड़ा फुक़दान है, लेकिन मैंने सुना कि आप लोगों ने अपनी मदद, आप काफ़ी जगहों पे CCTV कैमरे लगवाएं, तो मैं तो ये जानना चाहूँगा किन किन जगहों पे आपके CCTV नस्ब हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त प्ले करते हैं CCTV। ओल्ड सिटी एरिया में तकरीबन मार्केट्स में हमने लगवा दिए हैं CCTV, और इसके ऊपर रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं शहरी भाई, बड़ी हैं। और जो लास्ट टाइम आपने देखा था कि 4-5 महीने पहले एक ग्रुप आया हुआ था, जी बिल्कुल, उसके ऊपर भी हमने उसके ऊपर काफ़ी लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई करवाएं और पकड़वाएं भी हैं, उसके ऊपर अच्छा काम किया है CCTV की वजह से। ओल्ड सिटी एरिया के अलावा और कहीं पे आप लोगों ने अभी तक वो नहीं किया? और ओल्ड सिटी में असल जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ वहाँ पर आप लोगों ने जो दायरा आपकी पूरी बरादरी है, तो काफ़ी ताजिर आप लोगों से एसोसिएट होते हैं, तो आप लोगों ने इनको ये हिदायत दी नहीं है कि अपने वहाँ पर CCTV कैमरे दुकानों के पास लगाएं? और लगाते हैं, दुकानों पे तो लगी हुई होती है, लेकिन हम चाह रहे थे कि मार्केट बिहाफ पे लगें ताकि वो अच्छे तरीके से उसको जो है कवर किया जा सके। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया CCTV, और चीप भी है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो लोग अपनी दुकानों में तो लगाते हैं, लेकिन जब रोड्स पे लग जाते हैं तो काफ़ी इससे। तो इस बारे में कभी गवर्नमेंट से बात हुई कि भाई CCTV लगाए जाएं? कभी कोई ऐसी आप लोगों की और उनके बीच में ऐसी मुलाकातें हुई? काफ़ी बार हमने इसका कहा है कि CCTV वगैरह होना चाहिए और हमें जो है एक्स्ट्रा नफरी देनी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो बोलने की हैं, कभी इसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं। अच्छा, आप लोगों की एक्स्ट्रा नफरी भी नहीं है? एक्स्ट्रा नफरी नहीं है हमारा। तो जो आपकी हदूद में एक्स्ट्रा तो बहुत दूर की बात है शरीफ है, एक्स्ट्रा तो बहुत दूर की बात। अच्छा, आपकी जो हदूद में थाने आते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी एक्टिव है और जहाँ पे ज़्यादा काम होता है, तो क्या उधर पुलिस नफरी उस तरह मूवमेंट्स नहीं होती हैं? मूवमेंट होती है और काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अपनी जो ज़रूरत है, थाने की अपनी मजबूरी है। मैक्सिमम एक थाने के अंदर 10-12 लोग हैं मौजूद हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं मौजूद। 10-12 जी बिल्कुल। और कितने आप लोगों के साथ कितने ताजर बरादरी के मेंबर्स कितने?
ممبرز ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 50,000 کے قریب لوگ ہیں، جو کہ شٹر پاور ہمارا اگر دیکھا جائے تو 2 لاکھ کے قریب شٹر پاور ہے ہمارا۔ 2 لاکھ؟ جی۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک بڑی پرابلم والی بات ہے کہ سی سی ٹی وی اس میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے، اور بہت جگہوں پہ جب کرائم ہوتا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں سی سی ٹی وی کا بڑا رول رہا ہے۔ اب تاجر برادری نے، کیونکہ میں اس پر بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ تاجر برادری نے اپنی مدد آپ بہت کیا، لیکن پھر میرا کوسچن میں یہ ریز کرتا ہوں کہ وائی جب ہم آپ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو پھر ہم سی سی ٹی وی خود لگائیں، روڈ بھی ہم خود بنائیں، سیوریج بھی ہم خود کریں، تو پھر ہم کیوں یہ سب کریں؟ اور پھر نفری والی جو بات کی، تو تھانوں کو میں اس وجہ سے بھی قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا کہ ان کی اپنی نفری بہت کم ہوتی ہیں، جن کو بٹھایا ہوا ہے یا جن کو بلا وجہ میں لوگوں کی ڈیوٹیز پہ لگایا ہوا ہے، ان کو لگانا چاہیے اس ڈیوٹی پہ، تاکہ وہ ایک تاجر کو سیو کرے، کیونکہ آج بھی تاجر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے۔ ایسا ہے ہمارا صاحب؟ نہیں، ایسا کہنا تو کافی محفوظ ہے اپنی مدد آپ کے تحت، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت کہہ رہا ہوں میں بار بار۔ رینجرز کے آنے کے بعد بھی کافی جو ہے لوگوں میں حوصلہ ہے، رینجرز نے کافی سپورٹ کیا ہے تاجروں کو، اور اگر یہ کہیں کہ پیس کے اندر رینجرز کا بہت ہاتھ ہے تو بالکل ڈیفینیٹلی رینجرز نے جو پازیٹیو رول پلے کیا وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہاں پر سلام ہے پاکستان رینجر سندھ کو کہ جنہوں نے کراچی جو ایک یرغمال بنا لیا گیا تھا اسے اس یرغمالیت سے نکالا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ کن کفاروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ انہیں مار دیا جائے؟ حکم یہ ہے کہ جو آپ نے کہنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے جو نا ایک چھڑی ہاتھ میں لی اور بدر کے مقام پر میرے آقا علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہاں ولید، یہاں ابو جہل، یعنی جو بڑے رؤوسا تھے نا کفار کے، میرے آقا علیہ السلام نے بضابط اس جگہ چھڑی لگا کر یہاں ان کو مارا جائے گا اور کفار یہاں قتل ہوں گے۔ تو عمر فاروق عنہ کی روایت ہے کہ یہاں تک ملتا ہے کہ جب جنگ بدر ہو گئی تو عمر فرماتے ہیں میں نے جان کر جا کر دیکھا کہ رسول نے جو فرمایا ہے تو میں نے دیکھا نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے، جہاں رسول نے چھڑی رکھی تھی وہیں جو ہے وہ کفار مرے۔ سبحان اللہ، جو نام فرما دیا اور بتایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا میرے نبی کو غیب کا علم، تو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے مدد آئی تھی؟ آپ یہ بہت اچھا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے سنا ہے مدد آئی تھی، تو وہ میں ضرور جاننے میں میرا کس طرح آئی تھی؟ میں نے آپ سے ایک شعر بھی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کہ فضائے بدر پیدا کر، کہ فضائے بدر سے مراد کی ایمانی جذبہ، ایمانی قوت جب آتی ہے تو اللہ مدد فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات اللہ نے مدد کیسے فرمائی؟ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے اور فرشتے قطار در قطار اترے، اور 313 یہاں ہیں، جہاں قلیل تعداد ہے وہاں ہزاروں کی تعداد۔ اب 1000 تعداد 313 میں، اور ان کے پاس نہ ساز و سامان، وہی نہیں سے لڑ رہے ہیں نہ تلواریں ان کے پاس، تو پھر کیسے مدد ہوئی؟ تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ کرام جب بڑھتے تھے اور تلوار اٹھاتے تھے، ٹہنی اٹھاتے تھے، ان سے پہلے گردن جو جوڑا ہوتی تھی تو یہ معلوم یہ چلتا تھا کہ کوئی اور ہے جو ان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ تو پھر حدیث سے پھر یہ ثابت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما کر، کہ جس طرح میں نے قرآن پاک کی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی کہ تمہیں یاد ہے کہ تمہارے جنگ بدر کے اندر تم کمزور تھے، تم بے بس تھے، لیکن اللہ نے مدد فرمائی۔ تو وما رمیت اذ رمیت، کہ جو مارا جا رہا ہے وہ بندوں کی طرف سے نہیں مارا جا رہا، وہ اللہ کی طرف سے مارا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو بھیجتا ہے، اور مخلوقات میں انسانوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے ہوئے فرشتے ہیں۔ بے شک یہ دیکھیں، اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، اور ہمیں جو پہلا سبق ملتا ہے، میں دوسروں کی بات چھوڑ کے اگر اپنی بات کروں تو مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں جی ہم اکیلے ہیں یا میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر میری نیت صاف ہے اور میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ جائز ہے، تو کس طرح اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، وہ ہمیں غزوہ بدر سے اس کا سبق ملتا ہے کہ اس طرح فرشتوں نے آ کے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کی۔ ظاہر ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اگر ہم کوئی نیک کام کرنے نکلیں گے اور ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو ہماری بھی اسی طرح مدد ہوگی رہتا ہے۔ تو میں بارشوں میں دیکھتا ہوں خاص طور پہ جو کچھ علاقے ہیں جہاں پر بزنس کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے، ادھر پانی لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے، دکانوں کے آگے اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، تو سیوریج کے لیے کچھ ہوا ہے یا ابھی پھر ہم اس دفعہ ان بازاروں کو پانی میں ڈوبا ہوا دیکھیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب جو ہے اور زیادہ خراب ہوگا یہ۔ اچھا، اب اور زیادہ خراب ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی ایسا کام ہوا نہیں ہے، لانگ لاسٹنگ کام ہوا نہیں ہے۔ تو اب جس طرح کے حالات ہیں، روڈز جو ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، خراب ہیں،
اور مجھے لگتا ہے کہ اب جب بارش آئے گی تو اس کے بعد جو ہے اور زیادہ جو ہے پریشانی ہوگی اس کے اندر. تو عمار صاحب کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جو بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو ادھر پیر رکھنا تو چھوڑیں، گاڑی میں کسی آنے کا تصور ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کون سے ایسے ایریا جو ڈسٹرب نہیں ہوں گے تو زیادہ بہتر تھا وہ. اچھا. کیونکہ آپ دیکھیں ڈیفینس میں بھی پانی جمع ہوتا ہے جی. کوئی ایسا ایریا میں سمجھتا ہوں کراچی میں نہیں بچا جہاں پہ پانی جمع نہیں ہوتا. لیکن عمار صاحب جیسے اگر میں بات کروں کہ بولٹن مارکیٹ ہے یا لائٹ ہاؤس کا ایریا تو وہ ویسے ہی بڑا کنجسٹڈ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ویسے ہی بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور جب ادھر پانی کھڑا ہو جاتا ہے پھر تو ناممکن والی صورتحال ہو جاتی ہے نا. بزنس کمیونٹی کا کتنا نقصان ہوتا ہے ایسی صورت؟ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ایک تو اگر رمضان میں بارش ہو جاتی ہے، لوگ دعا کر رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، لیکن وہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو اس کا تاجروں کا بڑا نقصان ہے. کیونکہ بارش جو ہے وہ رحمت کی جگہ پہ جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہے، اور اگر زیادہ بارش ہو جائے تو کام بالکل جو ہے وہ رک جاتا ہے، کام رک جاتا ہے. اور یہ پانی دن ہوتا ہے کہ تاجر اپنی مدد آپ کے تحت نکالتے ہیں. اگر تھوڑی بہت ان کو کوئی سیوریج سے سپورٹ مل جائے واٹر بورڈ سے تو کام ہوتا ہے، ورنہ تو پانی 10-15 دن سے پہلے جو ہے ہٹتا نہیں ہے. تو کوئی بیماریاں اور ابھی سیوریج کا کوئی نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ لوگوں کی میں دیکھتا رہتا ہوں میٹنگز تو ہوتی ہیں بلدیات پہ بھی اور اس لیول پہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو آپ کو آنسر کیا ملتا ہے؟ شریف پہ کام تو ہوتا ہے، سیوریج کے حساب سے بھی کام ہوتا ہے، لیکن لانگ لاسٹنگ کام نہیں ہے. وہی آپ کو میں نے بتایا کہ وہ کام ایسا ہے کہ فی الحال صرف چپ کرانے کے لیے کام، جس کو ٹھیکہ دیا اس کی یہ بیسیکلی یہ بزنس ہے. اگر یہ لانگ لاسٹنگ کام کر دیں گے تو پھر دوبارہ جب ان کے ٹینڈر آئیں گے وہی لوگ وہی چہرے دوبارہ آتے ہیں تو ان کا کام کیسے چلے گا؟ یہ بڑا پرابلم ہے. اور میں اس وجہ سے ان چیزوں کی پریشان رہتا ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے اور وہ علاقے جہاں لاس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پھر ایک عام آدمی وہاں جاتا نہیں ہے کہ جی اتنی کیچڑ ہے اتنا پانی ہے تو اس سے کیسے گزرے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے کہ جیسے اگر ابھی بارش ہوتی ہے کیونکہ دعا ہو رہی ہے اور ظاہر ہے ضرورت بھی اس وقت میں اتنی گرمی ہے، تو اس کے بعد بزنس کمیونٹی کتنا اس کے عذاب میں آتی ہے وہ چیز آپ دیکھ لیجیے گا. اس وجہ سے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. مفتی صاحب ایک بات مجھے بتائیے کہ قرآن پاک میں جہاد کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا جہاد فرض ہے؟ اچھا یہ بات پہلی بات تو جہاد فرض ہے، لیکن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس بات کو واضح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں صاف واضح طور پہ جہاد کو فرض قرار دیا ہے. لیکن جہاد کی جو ابتدا ہے نا وہ کیا ہے کہ جنگ بدر کے اندر جس طریقے سے یہ کہنا کہ جہاد ہر عاقل و بالغ کرے گا، ایسا نہیں ہے. جہاد کا جذبہ جو ہے وہ 9 سال کا بچہ بھی کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی ہونا چاہیے. جہاد کا جذبہ چاہے جوان ہو اس کے اندر بھی ہونا چاہیے. جہاد کا جذبہ چاہے 60 سال کا بوڑھا ہو اس کے اندر بھی ہونا چاہیے. آپ کو مثال دیتا ہوں، جب جنگ بدر شروع ہوئی نا، عتبہ، شیبہ اور ولید یہ کفار کی طرف سے آگے آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور اب ان کو اگر آپ دیکھیں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ، ان کی عمر جو ہے ایک جو ہے وہ تھوڑی زیادہ عمر کا ہے، ایک اس سے کم عمر کا ہے، اور حضرت علی جوان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین نے ہمیں سکھایا سمجھایا کہ جہاد جو ہے یا اللہ کے دین کے لیے لڑنا کے لیے نہیں ہے یا صرف جوان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاد ایسا جذبہ ہے کہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑی عمر کا. مفتی صاحب یہاں قطع کلامی کی معافی، لیکن میں نے یہ سنا ہے کیونکہ جیسے حج فرض ہے، میں نے سنا ہے کہ جہاد کی آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے اپنی والدہ سے، ایسا ہے؟ اب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس طرح سے یہ ہے کہ رسول کریم کے پاس ایک شخص آیا. پرمیشن سے کیا مراد ہے پہلے سمجھ لیجیے، یہ بات یاد رکھیے گا. اگر وطن کے اوپر آپ کوئی آنچ آتی ہے اور حکمران وقت اگر اعلان کر دیتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی مدد و نصرت کی ضرورت ہے جہاں مسلمان، تو پھر والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ ہر مسلمان پر عاقل و بالغ ہو یا بچہ ہو جہاد فرض ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا. میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں یا باپ زندہ ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہیں. حالانکہ یہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، لیکن ماں باپ کے حکم کی اور ان کی شان بیان فرمائی کہ تم میں سے ان میں سے جو بھی موجود ہے، فرمایا ٹھیک ہے تم ان کی خدمت کر لو، تمہیں اللہ جہاد کا فرض کا ثواب عطا فرما دے گا. تو مراد یہ کہ اگر کوئی ان کی خدمت کرتا ہے تو جہاد کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ آپشنز والی بات جو کلیئر پبلک کو کرنا ہے کہ اگر ملک کی سالمیت پہ خطرہ آئے تو پھر آپ جہاد کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو جہاں مسلمان آباد موجود ہیں. پہلے ایک تو بات یہ، اور جب مسلمانوں پر کوئی آفات و لیات ہو جائے کہ ہم ایک دیوار کی مانند ہیں، تو وہاں اگر ایسا نہیں ہے کہ حکمران وقت اگر شام میں بھی حکم دے دیتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہاں جائیں تو حکمران وقت کی بات مانی جائے گی. لیکن اصل جو فقہاء نے فرمایا کہ اگر وطن عزیز کے اوپر ایسا وقت آ جائے اور حکمان وقت جو ہے لبیک کا آپ کو یعنی کہ دعوت دے کے آئے جہاد کریں تو آپ پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. لیکن بالکل یہ بات ہے، اور جب وطن کی سالمیت پر بات آئے تو جہاد جو ہے وہ فرض ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے کبھی ہمارے وطن کی طرف کو بری آنکھ اٹھائے، کیونکہ جب بھی اٹھائے گا اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.
رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے اسی کو مفتی صاحب سے کنٹینیو کریں گے۔ مفتی صاحب، جہاد کے اوپر بات ہو رہی تھی اور اسلام میں جہاد کا کیا مقام ہے، یہ ذرا بیان کیجیے گا۔ دیکھیں، آپ نے واضح طور میں سمجھا دوں میں کہ جہاد جو ہے نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جہاد اکبر، جہاد اصغر، لیکن اصل جو جہاد ہے نا، جو عرف عام میں جو لڑائی کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں اسلام میں مقام یہ ہے کہ 2 ہیں، ایک ہے غزوہ، ایک سریہ۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے ہیں، جس جہاد میں جب حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ جس میں حضور خود شامل ہوئے اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ سریہ اسے کہا جاتا ہے جس میں صحابہ کرام شامل ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے۔ اب رہا جہاد کا، دونوں میں جہاد ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر طور پہ اگر نہیں ہے، حکم دیا ہے، انسٹرکشن بالکل ان کی ہوتی تھی۔ اب جہاد کا مقام سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بندہ مومن جہاد پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ بھی فرض ہے۔ اور فرض میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا فرض ہے کہ حاکم وقت کہہ دے یا امیر کہہ دے، جیسے اس وقت ظاہر سی بات ہے امیر المومنین حکم فرماتے تھے، امیر کہہ دے تو جہاد فرض ہو جایا کرتا تھا۔ اور اس میں حکم یہی ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ بھی جہاد میں، عورت بھی کیسے، مثال طور پہ پانی پلانے کا مسئلہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام جب جنگ میں بیمار ہو گئے تو بہت سی صحابیات جو تھیں وہ ایسا ہوتا تھا کہ ذمہ داری کے لحاظ سے صحابہ کرام جو رشتہ دار ہوتے تھے، جو ان کے محرم ہوتے تھے، ان کو وہ اچھی طریقے سے ذمہ داری کرتے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ محرم اگر کسی کے طریقے سے دوسرے صحابی کو کوئی پیغام پہنچانا ہے یا ان کی مدد کرنی ہے تو وہ صحابیات محرم کے طور پر پھر جو دوسرے صحابی تک جو ہے نا، اپنے جو بھائی ہیں یا باپ ہے یا بیٹا ہے اس تک وہ چیز پہنچاتی تھی اور پھر وہ دوسرے تک پہنچاتا تھا، مدد کرتا تھا۔ تو مراد یہ کہ اسلام بڑا دائرہ کار وسیع ہے، لیکن بات ہو رہی ہے یہاں پر جہاد کی، تو ایسی بھی مائیں ہیں جن کے بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے، جیسے معاذ اور معوذ، دو ننھے میں صحابی رسول ہیں، جنگ میں لڑ رہا تھا کہ دونوں صحابی آ گئے اور دونوں چھوٹے سے شہزادے نے فرمایا ابو جہل کہاں ہے؟ تو اب دیکھا کہ تم کیا بات کرتے ہو ابو جہل کی، تم تو چھوٹے تھے، بولے وہ تو بہت دور۔ فرمایا نہیں، وہ رسول اللہ کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتا ہے اور ہم دونوں ہی ماریں گے۔ اب نے کہا تمہاری عمر دیکھو اور تم ابو جہل، کیونکہ وہ تو رئیس کہتے ہیں کفاروں کا رئیس بنا ہوا تھا اور بڑا اس کا روب و دبدبہ تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں، ہم اسے ماریں گے۔ جب ایسا مختصر بتا رہا ہوں کہ جب وہ سامنے سے گزرا تو عبد الرحمن نے فرمایا وہ ہے ابو جہل، تو دونوں لپکتے لے گئے اور کسی نے تلوار ٹانگ پہ چلائی، کسی نے گردن پہ چلائی، اور جب ابو جہل مر گیا تو دونوں رسول اللہ کے پاس آئے اور ایک کہتا ہے کہ میں نے مارا، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا۔ تو رسول نے فرمایا کہ تم دونوں کی تلواریں دکھاؤ، تو دونوں کی تلواروں میں خون لگا ہوا تھا، تو رسول نے فرمایا تم دونوں نے مارا۔ معلوم یہ چلا کہ اسلام جذبہ ایمانی کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کون بڑا ہے، کیا عمر ہے، کتنی عمر ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اسلام نے درس دیا ہے کہ جہاد جو ہے ایک ایسا فریضہ ہے، لیکن جہاد سے یہ مراد نہیں ہے وہ کفر کے خلاف ہے، نہ کہ نام لینا مسلمانوں کے خلاف ہو، نہ کہ مظلوموں کے خلاف ہو۔ جہاد کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب باطل اسلام کے خلاف کھڑا ہو جائے آپ جہاد کا سر بلند کر دیں، اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرماتا ہے کہ تم مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ کا دین جب تمہیں پکارے تو کیا فرمایا؟ رجوع کرو۔ جب تمہیں اللہ کے رسول تمہیں پکارے تو رجوع کرو اللہ کی طرف۔ تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جنگ بدر ایک ایسا موقع تھا کہ علی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں جاتے ہیں تو ان سے پہلے ایک صحابی جب وہاں پر کفار سے ملتے ہیں تو مختصر وقت ہے تو میں بیان کرتا ہوں آپ کو کہ ہوا ایسا کہ کفار نے جب دیکھا نا تو صحابی سے فرمایا لنا العزا ولا عزا لکم۔ عزا کہتے ہیں کافروں کا ایک بہت بڑا بت تھا، آپ نے کہا نا بتوں کی پرستی جو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے پھر تانا دیا جنگ بدر میں کہ ہمارے پاس عزا ہے، یعنی مدد کے لیے، تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں۔ تو پھر وہ صحابی لوٹ کر رسول کے پاس آیا اور اس کے لئے یا رسول اللہ، وہ کہتا ہے ہمارے پاس عزا ہے۔ آپ نے کہا نا صحابہ کرام کو کیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بالکل، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے علی سے اللہ فرمایا علی تم جا کے کہو لنن مولا ولا مولا لکم۔ مولا کہتے ہیں مددگار کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا کہ اے کافرو تم سنو، تمہارے پاس عزا ہوگا لیکن ہمارے پاس مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ بے شک، اور جس کے پاس مولا ہے، جس کے پاس اللہ
ताला से मांगने की ईमान की मजबूती है तो उसका कौन क्या बिगाड़ेगा और कौन क्या कर सकता है। लेकिन शर्त यही है कि जब भी आप कोई भी काम करें या किसी भी मकसद के लिए आवाज़ उठाएं तो आपका ईमान जो है वो पुख्ता होना चाहिए और आपको अपनी उस